Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جايب لكم كل هالاغراض وهالحزه؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्थात ईश्वर अल्लाह की दया और शांति हो आप तमाम पे। रमज़ान आने वाला है जिसकी तैयारी हम सभी लोग कर रहे थे, आया भी और हमें 29वें रोज़े तक पहुंचा भी दिया। अल्लाह हमारे इन अय्याम को, इबादतों को, रोज़ों को, सियाम को कबूल फरमाए और अगले रमज़ान तक हमें बाहयात रखे और फिर से इसकी खूबसूरत इबादतों को करने का मौका इनायत करे। बहनों भाइयों, हम हैं आपके शुभ चिंतक और आप देख रहे हैं द 973 शो। और इस शो को बनाने में हमारा सहयोग दिया है, हमारी मदद की है डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी और उनके बेहतरीन सेलेक्टेड टॉप एलीट स्कॉलर्स एंड डॉक्टर्स, जिनकी नसीहतों से हमने अपने हर रोज़ को मुनव्वर किया। आज हम 29वें रमज़ान में हैं और ये संभाव है कि कल ईद भी हो। अगर कल ईद है तो आप तमाम को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। परंतु आज के विषय को हमने रखा है कि कल अगर ईद है तो हमें क्या करना है, सदक़तुल फ़ित्र क्या है, ईद की नमाज के लिए उसके बाद दूसरे कामकाज क्या होंगे। इसके लिए हमने दावत दी है श्रीमान शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब को, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं और आपको ये बताएंगे कि सदक़तुल फ़ित्र और ईद से मुताल्लिक़ जो भी बारीकियां हमारे लिए कारआमद होंगी वो आज इनसे हम जान लेंगे। शेख। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। हर साल आप खुश रहें और खैरियत से रहें। भाइयों और बहनों, रमज़ान के इख्तिताम के हवाले से कुछ बातें। रमज़ान का महीना और रमज़ान के रोज़े जब ख़त्म होने आते हैं या ख़त्म होते हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ इबादतें रखी ताकि हम अल्लाह ताला से मज़ीद करीब हो जाएं। उनमें से एक चीज़ है कसरत से तकबीर कहना। रमज़ान के रोज़ों के इख्तिताम पर कसरत से तकबीर कहना ये सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कहता है और ताकि तुम रमज़ान के रोज़ों की तादाद मुकम्मल करो, यानी रोज़े पूरे करो, और ताकि तुम तकबीर बयान करो, यानी अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह ताला की तकबीर बयान करो, इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी और शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। तो इसीलिए रमज़ान के रोज़े जब मुकम्मल हो जाएं और शव्वाल का चाँद नज़र आ जाए तो तकबीर कहना मुस्तहब। और ये तकबीर कहने का सिलसिला पूरी रात भी रहेगा और सुबह भी रहेगा, ईद की नमाज तक, शव्वाल का चाँद नज़र आने से लेकर ईद की नमाज तक ये तकबीर कहना मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
اس طرح کہیں یا پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کثرت سے اس کو دہرایا کریں۔ اچھا، دوسری چیز ہے صدقۃ الفطر نکالنا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یہ بھی ایک عبادت ہے، مالی عبادت ہے، جو رمضان کے روزوں کے اختتام پر اللہ نے رکھی۔ اس کو ہم صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، یا اس کو اختصار کے ساتھ اردو میں فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مخصوص زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو رمضان کے روزوں کے اختتام پر نکالی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام صدقۃ الفطر پڑا، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض فرمایا دو مقصد سے۔ ایک طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار کے روزوں میں جو کمی رہ گئی تھی، اگر اس سے کچھ بیہودہ نامناسب باتیں ہو گئی تھیں، اس نقصان اور کمی کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے نکالنے سے روزوں میں جو نقص رہ گیا تھا، کچھ فضول اور لغو باتیں ہو گئی تھیں، ان سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، کہ عید کے موقع پر فقراء اور مساکین کی، غرباء کی یہ مدد ہے۔ ان کے لیے عید کے موقع پر ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان کی یہ فوری طور سے امداد ہے۔ تو اس میں دو فائدے۔ اچھا، زکوٰۃ الفطر کون نکالے گا، کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او شاعا من شعیر علی الکبیر والصغیر والذکر والانثی والعبد والحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا زکوٰۃ الفطر کو 1 صاع گیہوں یا 1 صاع کھجور، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو گھر کا جو سرپرست ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے، جن کا وہ کفیل ہے، ان سب کی طرف سے، یعنی جن کا وہ کفیل ہے، یعنی مطلب کفیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے اوپر وہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، جو اس کی سرپرستی میں ہے، ان سب اپنی طرف سے اور ان سب کی طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر نکالے گا۔ مثلا ایک خاندان میں اگر 6 افراد پر مشتمل خاندان ہے، یعنی مطلب شوہر بیوی ہیں اور اس کے ماں باپ ہیں، اور جو ہے اس طرح 2 بچے ہیں، مثال کے طور پر 6 ہو گئے، تو یہ 6 کی طرف سے، سب کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ اچھا، کس پر نکالیں گے؟ کیا سب نکالیں گے؟ ہاں، یعنی جو شخص بھی، اہل علم نے فرمایا کہ اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، جو آدمی بھی اپنے عید کے دن کے خرچوں کے علاوہ، عید کے دن کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچوں کے بعد اگر اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ جس سے وہ صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے تو وہ نکالے گا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے، کتنا نکالے گا؟ جیسا کہ ابھی عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہم نے سنا، اور دیگر احادیث میں بھی آیا ہے کہ 1 صاع نکالے گا، ہر آدمی کی طرف سے، ہر فرد کی طرف سے 1 صاع نکالا جائے گا۔ 1 صاع کیا ہوتا ہے؟ یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، اس کو ناپتے تھے۔ تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار جو ہے، چونکہ بہت سارے مختلف اہل علم نے اس کو ناپ کر جو ہے پھر اس کو تول کر دیکھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ
وہ وہی ناپی ہوئی چیز تولنے میں کتنی ہوتی ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ دانے اور دانے میں فرق ہوتا ہے، گیہوں کا وزن الگ ہوتا ہے، چاول کا وزن الگ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ایک ہی دانہ چاول الگ الگ کوالٹی کے اعتبار سے بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے بعض نے کہا کہ ایک ساتھ 2 کلو 40 گرام ہوتا ہے، بعض نے 2.5 کلو تک کہا، بعض نے 3 کلو تک کہا. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو 3 کلو مان لیں، تو ایک ساتھ 3 کلو کے برابر کا ہوتا ہے. تو ہر فرد کی طرف سے 3 کلو نکالا جائے گا. کیا نکالا جائے گا 3 کلو؟ کوئی بھی ایسی چیز جو رکھ کر کھانے والی چیز ہے جو سماج میں مستعمل ہے، جیسے اناج، غلے وغیرہ، جیسے جو ہے نا گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، بادام ہے، کوئی بھی چیزیں جو رکھ کر ذخیرہ کر کے رکھی جا سکتی ہیں اور اسے لمبے عرصے تک کھایا جاتا ہے. اناج اور غلہ جو غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز جو کسی بھی سماج میں مستعمل ہے وہ نکالی جائے گی، اور ان کو جو ہے نکال کر کن کو دیا جائے گا، اس کا مصرف کیا ہے، کن کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مصرف صرف ایک، اس کا مصرف صرف فقراء اور مساکین، فقراء اور مساکین کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی. آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں کی زکوٰۃ الفطر نکال کر آپ چاہے تو اسے ایک فقیر میں، ایک مسکین کو دے دیں، 2 کو دے دیں، یا کچھ مسکینوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں، کوئی حرج نہیں. تو اس کا ایک ہی مصرف، فقراء اور مساکین. اچھا، یہ کب نکالنا ہے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ فمن اداہا قبل الصلاة فہی زکاۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات. فرمایا کہ جو اس کو نماز عید سے پہلے نکالے گا تو اس کا واقعی میں اس نے صدقۃ الفطر نکالا، اور باقی جس نے نماز عید کے بعد اسے نکالا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے نکل جانا چاہیے. نماز عید سے پہلے مستحق کو آپ دے دیں. اور یہ کب سے؟ یعنی جب سے چاند نظر آ جائے گا، یعنی عید کا اعلان ہو جائے گا، اس وقت سے لے کر، رات سے لے کر آپ جو ہے نا عید کے جانے سے پہلے، نماز جانے سے پہلے تک آپ یہ پورے وقت میں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. البتہ اگر یہ اس کا اصل وقت ہے، کیونکہ یہ عبادت کا مطلب ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کے اختتام والی عبادت ہے ختم ہونے پر. لیکن سہولت کے لیے اگر کوئی 1 دن پہلے، عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے نکال دے، 3 دن پہلے بھی نکال دے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وَكَانُوا يُؤَدُّونَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ کرام اسے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے اسے نکال کر مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے، اچھا ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ اناج کی شکل میں دی جائے گی. اناج کی شکل میں دی جائے گی، 1 سا، چاہے ہر ایک کی طرف سے 1 سا، چاہے مطلب گیہوں ہو، چاول ہو، کھجور ہو وغیرہ. اب بعض ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ بھئی کیا اناج کی جگہ پر پیسے دے سکتے ہیں اتنی فقیر اور مسکین کو؟ تو یہ ایک اس مسئلے میں اختلاف تو ضرور ہے، لیکن اکثر اہل علم کا، جمہور اہل علم کا جو فتویٰ ہے اور جو حدیثوں کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ قیمت یا پیسے نہیں دینا چاہیے. یہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر جو ہے وہ اسی حیثیت سے دینی چاہیے، یعنی اناج کی شکل میں دینی چاہیے. اس میں اس کی قیمت یا پیسے نکالیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو یہ جو ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کی عبادت کے حوالے سے کچھ احکام اور مسائل تھے. اچھا، اب تیسری عبادت ہے رمضان کے روزوں کے اختتام پر، وہ عید کی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے اختتام پر ہمیں عید عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کی عید عطا فرمائی ہے. رمضان کے روزوں کے اختتام پر ایک تحفہ عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر جو مدینے والے تھے ان کے سال میں 2 تہوار ہوا کرتے تھے جن میں وہ لوگ کھیلتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں یہ 2 عیدیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یعنی عید الفطر یا رمضان والی عید، اور عید الاضحیٰ یعنی جو قربانی والی عید ہوتی ہے. تو اسلام میں یہ صرف 2 عیدیں ہیں.
سمجھے نا, تیسری کوئی عید نہیں ہے. تو عید الفطر یہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر جو عید ہے وہ عید الفطر کہلاتی ہے. تو عید بھی, عید کا دن بھی یہ خوشیوں کا دن ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے, خوشی منانا ہے اور کھانا پینا, خوشی منانا, ایک دوسرے سے میل جول اختیار کرنا, تو ایک دوسرے کی زیارت کو ملنے کے لیے جانا اور دل بڑا کرنا, ایک دوسرے کو معاف کرنا. تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے نا عید کے مفہوم میں داخل ہیں. جائز اور مشروع یعنی شرعی حدود میں رہ کر عید کی خوشی منانا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. البتہ اس موقع پر بھی ہماری جو عید ہے وہ عید بھی جو ہے نا وہ عبادت ہے. تو اسی لیے اس موقع پر بھی اس کا آغاز عبادتوں سے ہوتا ہے. عید کے دن کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے. تو صبح کو ہی جو ہے کثرت سے جو ہے نا تکبیر بیان کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد نماز عید کا وقت ہو جاتا ہے تو جو ہے نماز عید کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس طرح عید کے دن کا آغاز ہوتا ہے عبادت سے. تو نماز عید جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. نماز عید یہ 2 رکعت ہے. نماز عید کی نماز 2 رکعت ہے اور 2 رکعت میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 مرتبہ زائد تکبیر کہی جائے گی. یعنی اللہ اکبر یہ جو تکبیر ہے 7 تکبیر تحریمہ کے بعد 7 مرتبہ زائد کہے گا امام, سمجھے نا. اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے. تو یہ پہلی رکعت میں ہو. اور دوسری پھر اس کے بعد امام جو ہے نا قرات کرے گا, یعنی یہ تکبیرات کہنے کے بعد پھر وہ جہری قرات کرے گا, پھر رکوع کرے گا, پھر سجود کرے گا, پھر سجود کے بعد جب اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہے گا. ٹھیک, تو یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد یہ نماز مکمل کرے گا. تو اس کے بعد سلام پھیرے گا. تو پہلے جانے کے بعد امام جب وہاں پہنچے گا تو پہلے جو ہے نماز سے شروع کرے گا, نماز پڑھائے گا, پھر اس کے بعد امام ممبر پر جائے گا اور خطبہ دے گا. تو یہ جو ہے نا اس کا طریقہ کار ہے. تو باقی رہ گیا نماز عید کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض عین ہے. نماز عید کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض عین ہے. البتہ نماز کے بعد خطبہ کے اندر بیٹھنا یعنی خطبہ سننے کے لیے امام تو خطبہ دے گا, لیکن خطبہ سننا جو ہے یہ سنت ہے اور مستحب ہے اور بہتر ہے اور افضل ہے, تاکہ امام اور خطیب جو ہمیں رہنمائی دے گا اور دین کی باتیں بتائے گا تو ان سے ہم مستفید ہو سکیں. تو یہ جو ہے نماز عید کے بارے میں ہے. اور نماز عید کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی, کچھ سنتیں ہیں. مثال کے طور پر نماز عید کو جاتے ہوئے راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہیے, اور اسی طریقے سے ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں, یہ بھی سنت ہے. اسی طرح ایک تیسری سنت یہ ہے کہ عید الفطر کو جاتے ہوئے, عید الفطر کی نماز کو جاتے ہوئے آپ گھر میں یعنی رمضان کی عید کو, عید الفطر سے مراد رمضان کے بعد جو عید آتی ہے, تو عید الفطر کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائیں, یعنی کھجور کھا کر جائیں, یہ سنت ہے. اور وہ بھی جو ہے نا 1 یا 3 یا 5 یعنی طاق تعداد میں کھا کر جانا, یہ سنت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی سے وارد ہے. تو اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ کثرت سے تکبیر کہیں, اور یہ بات پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ یہاں جاتے ہوئے بھی تکبیر بیان کریں, اور جب آپ وہاں پر پہنچیں مصلی میں تو وہاں پر بھی تکبیر کہتے رہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جائے, تب تک جو ہے نا تکبیر کہتے رہیں, یہ پورا اس کا وقت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور سنت یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے, یعنی مصلی میں, عیدگاہ میں جو اس کے لیے مخصوص جو شہر گاؤں کے بستی کے باہر عیدگاہ میں ادا کی جائے, یہ بہتر ہے, افضل ہے. ورنہ جامع مسجدوں میں جہاں پر عید کی نماز کا انتظام ہے وہاں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال یہ عید کا موقع ہوتا ہے, تو عید کے موقع پر یہ خوشی کا موقع ہے, اور خوشی کے موقع پر سب کو شامل کرنا چاہیے, اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے, اور دلوں میں جو ناراضگیاں اور کدورتیں وغیرہ ایک دوسرے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ جو
کچھ تلخیاں ہو جاتی ہیں یا جو ہے نا رنجشیں ہو جاتی ہیں، ان سب کو جو ہے معاف کرنا ہے اور دل بڑا کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو، ایک دوسرے کو خوشیوں میں شیئر کرنا ہے۔ تو یہ عید کے جو ہے نا یہ پیغام میں شامل ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا عید کے روزوں کے اختتام پر یہ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اللہ سے اور قریب ہو جائیں اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو تکبیر کی عبادت ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کی عبادت ہے، اسی طرح عید کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان عطا فرما اور اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما اور ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ تھے شریمان شیخ نذیر احمد مدنی صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ رمضان کے ان روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت شیخ صاحب نے بتایا کہ چاند کے نظر آنے کے بعد نماز عید تک تکبیرات کہی جائیں، اور دوسری عبادت نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ہے، جسے فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی حکمت کے بارے میں بھی شیخ صاحب نے بتایا کہ اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جو لوگ فقراء و مساکین و غرباء ہیں ان کی امداد ہو سکے تاکہ وہ بھی سب کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ شیخ صاحب نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ عید الفطر کا جو دینا ہے وہ 1 سا پر ہیڈ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، آزاد ہے غلام ہے، عورت ہے مرد ہے، سب کے لیے انڈیویجولی ہر فرد پر 1 سا۔ اینڈ واٹ از سا؟ He explained very clearly that is sometimes among some scholars it is 2 kg, 2.5 kg, 3 kg. So he considered around 3 kgs. یعنی 1 سا 3 کلو۔ کیا دیں 3 کلو؟ وہ اناج، وہ غلہ جو لمبی مدت تک رہا یا رکھا جا سکے، جیسے گیہوں ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، جوار، چاول، something of that sort. Very great. اور تیسری عبادت کے بارے میں شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ عید کی 2 رکعت نماز ہے جو کچھ 7 اور 5 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور وہ نماز فرض ہے، اور اس کے بعد خطبہ سننا سنت ہے۔ شیخ صاحب نے آخر میں بڑی پیاری پیاری دعائیں کی اور ایک نصیحت چھوڑی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات قطع تھے، الگ تھے، بات چیت بند تھی، ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، ان سب سے ملا کیجئے، لوگوں کو معاف کر دیا کیجئے۔ اینڈ دیر از دا ریئل ہیپینس۔ کل عام وانتم بخیر، عیدکم مبارک۔ کل اگر عید ہے تو آپ کو عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ ہم رہے آپ کے شبھ چنتک۔ اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ ہمارا جو یہ کارکرم چل رہا ہے اس رمضان میں وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وقت رہا، حیات رہی، تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے سال یہاں پر یا کہیں اور پھر سے ملاقات ہوگی۔ مگر آج آپ کے لیے ایک عدد سوال جو بنتا ہے وہ ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرہ، صدقۃ الفطر ہر مرد و عورت پہ، آزاد اور غلام پہ فرض ہے۔ 1 سا ارتھات 3 کلو غلہ۔ یہ کس کو دینے کے لیے کہا گیا؟ یعنی whom you should distribute this before the عید نماز؟ آپ کا جواب ہمیں ملنا چاہیے 34064 واٹس ایپ کے ذریعے، SMS کے ذریعے اور یا وائس نوٹ کے ذریعے۔ آپ کے اب تک جن لوگوں نے بھی ہمارے جوابات دیے ہیں ان سب کے سب جوابوں کو کے اندر جن لوگوں کو قرآن اندازی میں انعام نکل آیا ہے ان کے نام بہت جلد آپ کو اسی دی 973 شو میں بتلائے جائیں گے۔ بہنوں بھائیوں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں سنا،
ہم شکر گزار ہیں ڈسکور اسلام سوسائٹی کے، جنہوں نے اس انیشیٹو میں، اس شہر الرحمہ کو بنانے میں ڈھیروں مدد کی، اور دی 973 شو آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، سنا، پسند کیا۔ ہم ٹھہرے آپ کے شبھ چنتک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔